बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर हज शेख साले बिन अब्दुल्ला हुमैद जो है खुतबाई दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ें हैं। उसने हमें हिदायत अता फरमाई, दीन इस्लाम की हिदायत दी और इस्लाम को 5 अरकान पे मबनी किया और अल्लाह के सिवा कोई हिदायत देने वाला नहीं और वो ज़ुल जलाल वल इकराम है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और सबसे अफजल दरूद व सलाम उनकी ज़ात पर नादिल हो और उनकी आलो असहाब पर नादिल हो और उनके नेक मुत्तबईन पर नादिल हो। हम्द व सलात के बाद ए लोगों, मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ, ए अल्लाह के घर का हज करने वालों, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। अल्लाह से डरो अल्लाह के हकाम पर अमल करके और अल्लाह के मना करदा कामों से बचकर, कि अल्लाह परहेज़गारों से मोहब्बत करता है और अल्लाह ने अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए रखा है और तक़वा दुनिया व आखिरत की भलाई का सबब है। और जो अपने रब का तक़वा इख्तियार करते हैं तो उनको जन्नतें मिलेंगी, बागात में जगह मिलेगी जिनके नीचे नहरें रवां हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे, और पाक बीबियाँ मिलेंगी और अल्लाह की रज़ा उन्हें हासिल होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। और डरो, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान व ज़मीन की बरकतें तुम्हें अता फरमाई। ए अल्लाह के घर का हज करने वालों, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तक़वा इख्तियार करने का, और कुरान में फरमाया कि ज़ादे राह इख्तियार करो और सबसे अच्छा ज़ादे राह तक़वा है। और ए अक्ल वालों, मुझसे डरो। और हमें हुक्म दिया कि एक दूसरे की मदद करो तक़वा के काम पर, भलाई के काम पर, और एक दूसरे की मदद ना करो गुनाह के काम पर, सरकशी के काम पर। अल्लाह से डरो कि अल्लाह बहुत ज़्यादा सज़ा देने वाला है, शदीदुल इक़ाब है। बैतुल्लाह का हज करने वाले, तक़वा इख्तियार करो और जो शरीयत के अहकाम है उनको इख्तियार करो और अल्लाह के डर, इक़ाब से, सज़ा से, अज़ाब से डरो और दीनी को लाजिम पकड़ो। और अल्लाह ने इस दीन को कामिल कर दिया इस दिन में कि जब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई थी कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम पे अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ए मुसलमानों, दीन इस्लाम के 3 मरातिब हैं। सबसे आला जो है वो इस्लाम है, जिसे सैयदना रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने ये कह के बयान फरमाया है कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। तो सबसे आला मर्तबा एहसान है। तो वो लोग कि जो इस दुनिया में भलाई से काम लेते हैं, मर्तबा एहसान पर हैं, तो उनको आखिरत में भी फ़ायदा हासिल होगा और यहाँ पे भी फ़ायदा हासिल होगा। और दूसरा मर्तबा दीन रुतबतुल ईमान है, और ईमान ये है कि अपनी ज़बान से इकरार करना और दिल से अकीदा रखना और अरकान पर यानी हकाम दीन पर अमल करना और गुनाहों से बचना। और ईमान जो है 70 से कुछ ज़ायद शोबों पर मबनी है, और सबसे आला ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और सबसे अदना जो है वो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना है। अल्लाह तबारक व तआला तुम पे रहम फरमाया। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, सिला रहमी करना, वादा पूरा करना, अच्छी बात कहना, हुस्न अखलाक इख्तियार करना, और अल्लाह तबारक ये भी एहसान है। ईमान के शोबे हैं सारे, और अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, शिरक ना करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, जो तुम्हारे ग़ुलाम और बांदियाँ हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, दूर वालों के साथ हुस्न सलूक करो, करीब वालों के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वादे पूरे करो। और शैतान जो है वो तुम्हें डराता है, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। तो बुराई को अच्छे तरीके से रद्द करो, कि जब बुराई को अच्छे तरीके से रद्द करोगे और हुस्न सलूक से पेश आओगे तो तुम्हारा जो खुला दुश्मन है वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और ईमान में से ये भी है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, मुसीबतों पे सब्र किया जाए,
گناہوں پہ ندامت اختیار کر کے توبہ کی جائے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کا صبر اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی متاع عطا فرمائے گا، اور ایک مخصوص مدت، مقررہ مدت ہے جس پہ تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ایمان لایا جائے۔ اور نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا، اور نجات اور فوز، بھلائی، کامیابی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رواں رہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے اور انہیں انعام ملے گا۔ اور اب وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، یعنی گناہ نہیں کیے، اور اپنے رب پر ایمان لائے۔ رب جو ہے وہ خالق ہے، مدبر ہے، اور اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے، نیک ناموں سے متصف ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 6 ایام میں، پھر عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج کو بنایا، آسمان کو، سورج کو، چاند کو مسخر کیا، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، حکم بھی اسی کا ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ وہ نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بجا لاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کی، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، توریت پر، انجیل پر، زبور پر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں پر، اور اسی میں اللہ نے قرآن کریم کو مہیمن بنایا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کا مصدق اور نگہبان بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں وہ کتاب جو حی ہے، قیوم ہے، وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو تصدیق، حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے توریت کی، زبور، انجیل کی، پچھلی کتابوں کی، اور تم پہ ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جو کچھ تمہارے سامنے پہلے والی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی نگہبان ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور حکم دیا گیا کہ رسول جو کچھ لے کر آئے ان پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہم سب پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول پر فرق نہیں کرتے، اور ان کے پاس نشانیاں آئیں، واضح نشانیاں آئیں، اور ان پہ اللہ پر یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے جو روز جزا ہے، جس میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کے اعداء ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دار الآخرت جو ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایمان لایا جائے اس پر کہ جو بھی حوادث، جو کام ہوئے ہیں اور جو کچھ آئے گا یہ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ میں انہیں پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے، جو کچھ اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، جہاں تک ایمان کا تیسرا درجہ ہے وہ اسلام ہے، اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، چاہے صالحین ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ محبوب فرما دو کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ محبوب فرماؤ اے کتاب والو، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی اللہ کا ایک مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی کو اللہ کے سوا رب نہ مانیں، اور پھر کہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری عزت، ہماری رفعت جو ہے وہ اللہ کے کلمے کی بلندی سے، اللہ کے ذکر سے ہے، لا الہ الا اللہ کہنا سے ہے، اور اللہ کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں، اور جس کے لیے جو لکھ رکھا ہے اس نے بندوں کے لیے وہ اسے پہنچ کے رہتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا سیدنا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اور نجات محمد رسول اللہ علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے سے ہی ملنی ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تحقیق وہ رسول آ گئے جو تم میں سے آئے، اور ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، اور تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، جو نبی ہیں، رسول ہیں، امی ہیں، اور جن کا ذکر وہ پہلے والے پاتے تھے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور جو ان کے لیے حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی سب سے اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑو، اور امت میں نزاع ہٹانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے سنت رسول ہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور یہ بدعتوں سے سلامتی اختیار کرنی چاہیے، اور بدعتوں سے انسان کے نفوس قلوب بچتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، نماز بندے اور رب کے درمیان پل ہے، برج ہے، اور یہ بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے نگرانی کرتا ہے نفس کی نماز کے ذریعے، اور طہارت باطن کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی شرط ہے طہارت، اور طہارت حسیہ ہو یا طہارت معنویہ ہو، دونوں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اور طہارت معنویہ یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور خشوع لاؤ۔ بے شک جو بھلائیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص مصارف اور مخصوص مصارف کے لیے مخصوص مال میں رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر بندوں کے نفوس کی بھی پاکی ہے اور مال کی بھی پاکی ہے۔ نفس کو بخل سے پاک کرنا ہے، اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا ہے، اور اس کے اندر معاشرے کی بھلائی ہے، سوسائٹی کی بھلائی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس خیر پاؤ گے، عمدہ پاؤ گے۔ اور یہ اللہ نے حکم فرمایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور صدقہ دو جو ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، چوتھا رکن جو ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہوات سے روکنے والا ہے، اور اس کے اندر تربیت پائی جاتی ہے، نفوس کی، ذات کی، کردار کی، بری عادات سے بچایا جاتا ہے، شہوات سے بچاتا ہے، اجسام کی صحت ہے اس کے اندر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پانچواں رکن جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف استطاعت رکھتے ہوں پہنچنے کی۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی اپنے گھر کا حج کرنے کی اور مناسک ادا کرنے کی،
اور حج التذكير باليوم الآخر اور یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور رب کی نعمت یاد دلاتا ہے مع قبولها والتسليم والرضا. اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حج کے اندر جو ہے جماعت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اجتماعیت ہے. وأتموا الحج اور اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ ہی کے لیے. حج جو ہے مخصوص متعین معلوم مہینوں میں ہے، ولا جدال في الحج. اور اس کے اندر جب جس پہ اللہ نے حج فرض کر دیا ان مہینوں میں وہ حج کریں اور اس کے اندر بے حیائی سے کام نہ لیں، فسق و فجور نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. وجعل اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، تمہارے حج کو مبرور فرمائے، تمہاری کوششوں کو مشکور فرمائے یعنی قبول فرمائے. قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما توليه بلاد حرمین شریفین میں آپ آئے ہیں اور انہوں نے اہتمام کیا ہے، الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة اور یہاں مسائی مقدسہ پہ آپ حاضر ہوئے ہیں. بيت الله جو اللہ کے گھر کے حجاج ہیں ان کا ریاست نے حسن سلوک کا اہتمام کیا ہے، الكافة الخدمية والأمنية من رعاية امن کا، آشتی کا مظاہرہ کیا ہے. وذلك مكن بفضل الله ومنه یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اور مناسک حج اور شعائر اچھے انداز میں کرنے کا اہتمام کیا ہے. ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات تو یہ لازم ہے کہ بندہ منظمة الحج جو حج کے احکام ہیں ان کو لازم پکڑے اور جو تعلیمات فراہم کی گئی ہیں ان پر عمل کرے، اور جو مقاصد شریعت ہیں ان کو ملوز رکھے. وہ واجب دینی ہے، اخلاقی طور پہ بھی لازم ہے. يعبر عن روح التعاون والانضباط. اور جو آپس میں اچھے انداز میں معاملات ہینڈل کرنے کے لیے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، ان کو فالو کیا جائے. اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اللہ کے رسول علیہ السلام نے میدان عرفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا وقف حتى غربت الشمس ثم اور یہاں پر قیام فرمایا، وقوف فرمایا غروب آفتاب تک. پھر مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ملا کر پڑھی. رات مزدلفہ میں گزاری فجر تک، يذكر الله حتى پھر أسفر اللہ کا ذکر کیا، فجر ذهب کیا. إلى منى پھر وہاں سے طلوع آفتاب کے وقت مینا چلے گئے. بسبع حصيات پھر وہاں سے ونحر هديه بڑے شیطان کو کنکریاں ماری. فتحلل پھر وہاں سے آپ نے قربانی فرمائی. ثم ذهب پھر آپ نے حلق کروایا. مشرف فطاف حول پھر الكعبة واپس کعبہ مشرف گئے، وہاں آپ نے طواف و زیارہ کیا، طواف الافاضہ بھی جسے کہتے ہیں، 7 چکر کاٹے. پھر مینا تشریف لے گئے، رات وہاں گزاری. التشريق الثلاثة. پھر اگلے دن كل يوم تینوں شیطانوں کو کنکر مارے. بدأ من الصغرى ثم الوسطى پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو کنکر مارے. في يومين. پھر 2 دن تک آپ نے ایسا ہی کیا. فاذكروا الله كذكركم جیسے فرمایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ومنهم اور جو دنیا کی خالی بھلائی مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور دوزخ کے عذاب سے، نار دوزخ سے بچا، واذكروا الله تو ان کے لیے اجر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے. فلا إثم عليه ومن تأخر اور جو جلدی کرے ان 2 میں کریں، ان 2 دنوں کے اندر طواف کر لے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. أيها المسلمون حجاج بيت اے الله مسلمانوں، اے اللہ گھر کا حج کرنے والوں، تمہارا یہ دن فضیلت والا دن ہے. الرقابة من النار ويدعو سبحانه جو اس کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا اور جو یہاں موجود ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان پہ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، وذكره اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، من مواطن إجابة الدعاء. یہ ان جگہوں میں سے ہے کہ جن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے. اور سب سے اچھی دعا عرفہ کی دعا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور بشارت پاؤ ایمان والو، اللهم اغفر ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے امور کو آسان فرما، اور ہمارے سینوں کو کھول دے، واختم بالصالحات أعمالنا اور ہمارے اچھے اعمال پہ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے امور کو آسان کر، ہمارے قلوب کو منور فرما، اور ہمارے خاتمہ ہمارا اچھا اعمال پہ فرما، ہماری ذریات کو، اولاد کو، خاندان کو، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، دوزخ سے بچا. اے اللہ ہمارا حج قبول فرما، اے اللہ ہمارا حج قبول فرما، اور ہمارے نیک اعمال قبول فرما.
على ذكرك وشكرك. اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو کا، معافی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں معافی کا، عافیت کا، دین دنیا آخرت میں معافات دائمہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اصلاح فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے آپس میں قلوب کے اندر الفت پیدا فرما۔ اللهم كل إخواننا في فلسطين. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پہ رحم فرما، ان کے معاملے کو درست کر دے، اور جو ان کے عاری ہیں ان کو کپڑے پہنا، محتاج ہیں ان کی مشکل دور فرما، اور جو دشمن ہیں ان کے، ان دشمنوں کے شر کو کافی ہو جا، ان کے دشمنوں سے بدلہ عطا فرما، ان کے دشمنوں کو بدلہ دے، ان کے دشمنوں کے ساتھ کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے ہر خیر کی، اور انہیں تقوی کی اور ہدایت کی اور پاک دامنی کی توفیق دے۔ امیر حج جو ہے وہ خادم الحرمین شریفین کے جو خدمات ہیں ان پہ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، نار دوزخ سے بچا۔ رب تو پاک ہے، عزت والا رب ہے، اور اس چیز سے پاک ہے جس سے یہ لوگ تجھے متصف کرتے ہیں۔ اور مرسلین پر سلام نازل ہو، اور درود و سلام نازل ہو سیدنا محمد علیہ السلام اور ان کی آل و اصحاب پر۔